अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाजीसा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर सुओ मोटो का पहला दिन था, आगाज़ था कार्रवाई का। और ये कार्रवाई जो है वो लाइव टेलीकास्ट की गई और उसके अंदर बड़ी दिलचस्प कार्रवाई थी। आज उसके ऊपर बातचीत करते हैं, कुछ तज्ज़िया आपको पेश करते हैं। आपके खादिम का भी ज़िक्र हुआ वहाँ पे और लगता ऐसे था कि बड़ा फरमाइशी ज़िक्र हुआ और फिर उस ज़िक्र को किस तरह से एक और सीनियर मोहतरम जज ने पंचर किया, उस पर बात करते हैं। फिर कल की जो अपडेट है और उसमें कुछ आज की अपडेट शामिल कर लीजिए कि जजेस को जो इस वक्त तख्ता मश्क बनाया गया है उसमें कुछ मज़ीद चीज़ों का इजाफ़ा हुआ है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के नाम चिट्ठियाँ वसूल हुई, जिसमें इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस का नाम भी शामिल था और उन चिट्ठियों के अंदर एक मशकूक मवाद था। फिर वो आज उसमें अपडेट ये है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस को रिपोर्टेडली सेम तरह की चिट्ठियाँ मौसूल हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजेस को ये मौसूल हुई हैं। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं और आपसे अपना तज्ज़िया शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई थी जो लाइव टेलीकास्ट की गई, आप में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपने सन 2024 का सबसे बेहतरीन जो है वो सोप ओपरा, जिसको हम ये ड्रामे भी कहा जा सकता है, वो आपने मिस कर दिया। क्योंकि ये जो आज की कार्रवाई थी ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कार्रवाई थी और आज की कार्रवाई वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ये सोच रहे थे कि शायद उनके साथ होने वाले सलूक और उन्होंने जो बड़ी हिम्मत कर इस वक्त पूरे निज़ाम के साथ होने वाले मामले के ऊपर निशानदही की और उसको रिटन फॉर्म में सामने लेके आए, उसके ऊपर दाद रसी होगी। लेकिन इसके बरक्स आज की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई दरअसल काजी साहब सेंट्रिक थी और काजी साहब ने ख़ुद उस कार्रवाई को कम्प्लीटली जिस तरह से कोरियोग्राफ्ट किया वो आपके सामने था। पूरी कार्रवाई को तकरीबन 1 घंटा 25 या 30 मिनट की कार्रवाई होगी जो लाइव टेलीकास्ट हुई और उसमें से तकरीबन कोई 55-56 मिनट जो हैं वो काजी साहब की बाकायदा ख़ुद कलामी है। क्योंकि ये सुओ मोटो नोटिस ऐसा है जिसके अंदर काजी साहब ख़ुद कोई तकरीबन 55 मिनट से ज़ायद उन्होंने बातचीत की और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर उन्होंने वजाहतें पेश की। तो मैंने एक टैग लगा के ट्वीट भी किया था कि वजाहती चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक बात तो अगर आप इस पूरी कार्रवाई को और आज की कार्रवाई को और प्रोसीडिंग्स को देखें तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ना सिर्फ काजी साहब का इस वक्त अज़ खुद नोटिस लेना और एक लार्जर बेंच को बनाना इस अमल की निशानदही थी कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ चुके हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये एहसास हो गया है कि उनकी जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो किसी हद तक एक्सपोज हो गई हैं, अया हो गई हैं और इस वक्त एक सीरियस कंसर्न है काजी फाजीसा साहब की ज़ात को लेकर इंडिपेंडेंट हलकों में। ये मैं बात तहरीक इंसाफ के हलकों की नहीं कर रहा या जमाती बुनियादों के ऊपर बात नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंटली लोगों को बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं काजी फाजीसा साहब की इस वक्त जो पोजीशन है या इस वक्त जो उनकी लाइन है या जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। और काजी साहब को लगा कि उनको ना सिर्फ अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए बल्कि इस अज़ खुद नोटिस में उन्हें अपनी पोजीशन भी क्लियर करनी चाहिए। लेकिन वो क्या एक मुहावरा सही है कि मन पापी ते हुजता हज़ार। अब मसला ये है कि चूँकि मन ही साफ़ नहीं है, नीयत ही साफ़ नहीं है, मामले को किसी सूरत भी काजी साहब जो असल मामला है अपनी नफ़रत की वजह से या अपने एक वो जो नार्सिसिस्ट किस्म की उनकी पर्सनालिटी है उसकी वजह से या जो भी उनकी अकीदे हैं या जो भी बातें हैं उसकी वजह से काजी साहब जो हैं अभी तक इस मामले को सही तरह समझ नहीं सक रहे कि द इशू इज़ नॉट अबाउट काजी फाजीसा। इस वक्त मामलात पाकिस्तान में काजी फाजीसा की ज़ात से लेकर नहीं हैं। आम पाकिस्तानी की शहरी की ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काजी फाजीसा चीफ़ जस्टिस हो नहीं हो, एक्सटेंशन लेता है नहीं लेता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो मामलात हैं वो किसी और तरफ चल चुके हैं। इस वक्त जुल्म और जबर का वो सिलसिला है जो आम आवाम से लेकर इस वक्त ताकत तरीन जो हैं जजेस तक आ चुका है और बजाय इसके कि वो अपने इंस्टीट्यूशन की दिफा करें और अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर एग्जेक्टिव की जानिब से होने वाले हमलों के सामने खड़े हों और अपने जजेस का साथ हों,
ساتھ دیں، وہ اس وقت بھی خود نمائی اور خود وضاحتی کے ایک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ somehow یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوری عوام ہے پاکستان کی، وہ پتہ نہیں کوئی گوبیاں ہیں، گدھے ہیں، کوئی سبزیاں ہیں جن کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ خود اسیس نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا قاضی صاحب نے آج پھر سرکاری وقت کے اوپر، سرکاری خرچ کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر 55 منٹ کوئی اپنی وضاحتیں دینے میں گزار دی۔ اور اس میں دوسرا جو بڑا اہم کردار آج ادا کیا وہ جناب ہمارے اٹارنی جنرل صاحب تھے، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب بالکل وہ تھے کہ جیسے وہ آپ ہوتا ہے نا گلی محلے میں جو امیر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے چونکہ گیند بیٹ اس کا ہوتا تھا، تو وہ جو بیچارے غریب بچے ہوتے تھے تو وہ اس کو سافٹ بال کرتے تھے کہ وہ آرام سے بال پھینکتے تھے، اگر وہ آؤٹ ہوتا تھا تو کہتا تھا نہیں دوبارہ کرو، میں نے ایک باری اور لینی ہے۔ تو اٹارنی جنرل کا کردار بھی کچھ اس قسم کا تھا، یا آپ قوالی میں سمجھ لیں کہ وہ جو قوال ہے وہ اپنی قوالی کر رہا ہوتا ہے، لے دے کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ جو ہم نوا ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ ہلکا ہلکا وہ میوزک دے رہے ہیں، یا ڈھولکی والا ہلکی ہلکی ڈھولکی بجا رہا ہوتا ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب بھی کچھ ایسی ہلکی ہلکی ڈھولکی بجا رہے تھے اور بار بار وہ کہتے ہیں نا چیزیں بنا کے دے رہے تھے۔ اچھا، پھر وہ بات کرتے کرتے جناب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب یہاں تو دھمکیوں کی جب بات ہوتی ہے تو ایک دھمکی آپ کو یاد ہوگا، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے پتہ ہے آپ کو پسند نہیں آئے گی اور آپ مجھے روکیں گے، اور لیکن مجھے یہ بات کرنی ہے، یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک آپ کو بھی بطور جج دھمکیاں دی گئی تھی مرزا افتخار الدین احمد کی جانب سے، اور پھر جو آپ کی وائف تھی سرینا عیسیٰ وہ تھانے چلی گئی تھی اور ان کی FIR درج نہیں ہوئی، اور اس میں انہوں نے مرزا شہزاد اکبر اور جنرل فیض کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں میرا ذکر نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جج صاحب مجھے ذکر کرنے دیں، اور پھر وہ کمال ڈرامے کو کر کے بڑا یہ ڈرامہ کیا۔ اس سے پہلے میں اس قصے کو بھی آپ کو یاد کراؤں اور اس میں بتاؤں کہ کتنا کوئی مذائقہ خیز چیز تھی۔ بڑا ہی انٹرسٹنگلی کوئی اس کے 5-7 منٹ بعد جب یہ پوری دونوں جو کہتے ہیں نا قوال جو قاضی فیض صاحب ہیں اور ہم نوا جو ہمارے اٹارنی جنرل منصور صاحب تھے، یہ جب اپنی قوالی کر چکے تو عطر من اللہ صاحب جو اس زمانے میں جب یہ چیز ہوئی تھی اور یہ FIR درج کرانے کے لیے سرینا عیسیٰ صاحب پہنچی تھی تھانے سیکٹریٹ، اور ایک اور بھی یاد کرا دوں ان کے ساتھ اسد طور ہی تھی شاید، وہ بھی گئے ہوں گے یا گئے تھے جنہوں نے رپورٹ کیا تھا، وہی اسد طور صاحب جن کو اب قاضی فیض صاحب FIA سے لمیاں کروا کے سیدھا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف عطر من اللہ صاحب نے ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن کیا۔ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ نے یہ ایک ذکر کیا ایک FIR کا اور وہ سارے ایشو کا اور سب چیزوں کا، آپ کو حکومت میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ آپ کی حکومت کب سے قائم ہے؟ اور اس سے پہلے اس حکومت سے پہلے بھی 16 ماہ آپ کی حکومت قائم رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آج تک آپ کی حکومت نے ایگزیکٹو نے اس FIR کی درخواست کے اوپر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کیا کارروائی کی ہے؟ کیا کوئی انویسٹیگیشن کی ہے، کوئی کارروائی کی ہے، کسی کی انویسٹیگیشن کر کے کسی کا جرم آپ نے اسٹیبلش کیا ہے یا کچھ کیا ہے، یا آپ نے صرف یہ ایک بات ہوا میں اچھال دی ہے؟ اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اٹارنی جنرل ڈیڈ ناٹ ہیو ورڈز ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور یہ بڑی ایک مذائقہ خیز چیز تھی۔ اچھا، میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ جس چیز کا وہ ذکر کر رہے تھے یہ بڑا پرانا ڈرامے باز گروہ ہے، اور یہ گروہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اس وقت ہم اس باتوں پہ زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے آپ ایکچولی کمزور ہوتے ہیں، آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس کو اور رنگ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک کوئی صاحب تھے راول پنڈی میں، ان کا نام تھا شاید مرزا افتخار الدین یا سم تھنگ لائک دیٹ، اور ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور یہ اہل تشیع فرقہ سے تعلق رکھنے والے ایک کوئی ذاکر یا عالم ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ ان صاحب نے کوئی اپنا کوئی ان کا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر یا جو بھی تھا، اس تقریر کے اوپر انہوں نے کرپٹ ججز کی اور قاضیوں کی بات کی، اور ان قاضی صاحب کا نام لے کر کہا کہ ان کا تو سر قلم کر دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو بھی انہوں نے تقریر کی۔ اس تقریر کی ویڈیو یا فوٹیج جو ہے سوشل میڈیا سے لے کر سرینا عیسیٰ صاحبہ سیکٹریٹ تھانے پہنچی، اور یہ عین وہ وقت تھا جب ان کے اوپر ریفرنس چل رہا تھا جنہوں نے اپنے 3 وہ فلیٹس جن کی آج تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی سورس آف فنڈز کی، اس کو ایکسپلین کرنا تھا، تو بجائے وہ کرنے کے یہ
سیکٹریٹ تھانے گئے اور تھانہ سیکٹریٹ میں انہوں نے ایک درخواست دے دی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جناب یہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ جو تقریر کی ہے، ہمیں شک یہ ہے، ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ یہ مرزا شہزاد اکبر، چونکہ اس کے نام میں بھی مرزا آتا ہے اور افتخار الدین کے نام میں بھی مرزا آتا ہے، تو اس کے ایما پر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری ہماری جو ذاتی چپکلش ہے یا دشمنی ہے وہ جنرل فیض ISI کے چیف کے ساتھ ہے، تو وہ یہ دو لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف FIR درج کی جائے یا اس معاملے کی تفتیش کی جائے۔ اچھا، ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس درخواست کے، کہ کسی شخص نے جس کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے، لہٰذا اس کے لیے میرے اوپر FIR، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ریفرنس فائل ہوا، چونکہ اس ریفرنس کے اندر جو پراپرٹی کی تفاصیل تھی ان کی کنفرمیشن کی تھی ARU نے، اور جس کا میں سربراہ تھا، اس کی پاداش میں مجھے ڈرانے اور دمکانے کے لیے جج صاحب کی بیوی جو ہیں وہ ایک غلط چیز کی مجھ پہ ایلیگیشن لگانے کے لیے FIR کروانے چلے گی۔ آج تک 2020 سے لے کر آج تک 2024 ہو چکا ہے، اپنے اس الزام کے اوپر کیا آپ کوئی ثبوت پیش کر پائے ہیں؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بعد میں ان صاحب کو، وہ جو مرزا افتخار الدین تھے، وہ گرفتار بھی ہوئے، پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ اسپتال داخل ہوئے، وہ پورا کیس بھی چلایا گیا تھا، اور وہ اس پورے معاملات کی پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گیا تھا۔ تو آج تک کسی نے سرینا عیسیٰ صاحبہ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک بلا تحقیق کے، بلا ثبوت کے جو الزام لگایا تھا، اس الزام کا کیا بنا؟ آج تک تو چونکہ جو الزام لگاتا ہے ثابت اس نے کرنا ہوتا ہے، یا جو تحقیقاتی ادارہ ہے اس نے کوئی ثبوت اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو کیا اس تحقیقاتی ادارے نے کوئی ثبوت اکٹھے کیے؟ اور جہاں تک ہمارے کنڈکٹ کا تعلق ہے، تو یہ جب معاملہ ہوا تو مجھے ایک بڑے سٹ پٹائے ہوئے، بڑے گھبرائے ہوئے ہمارے IG صاحب تھے، بڑے شریف آدمی تھے اس وقت اسلام آباد کے، ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ یہ درخواست بھی بھیجی تھی، اور کہا کہ سر یہ دیکھیں سر، یہ ایک درخواست آ گئی سر، اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں؟ تو میں نے ان کو بڑے آرام سے کہا کہ بھائی اگر کسی نے درخواست دی ہے تو آپ اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کریں، آپ FIR کاٹیں نہ کاٹیں، جو کریں یہ تو آپ مجھ سے نہ پوچھیے، یہ بالکل کریں۔ تو خیر یہ اور پھر اس کے بعد کسی ایک میٹنگ میں میری جنرل فیض صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان کو بھی میں نے ہنس کے کہا تھا کہ جناب تہاڈا نام FIR چ آ گیا۔ تو خیر کیونکہ مجھے وہ FIR کا متن پڑھ کے ہی اتنے ہنسی آ گئی تھی کہ کتنی وہ مذائقہ خیز چیز ہے۔ اب اس چیز کو اس کارروائی کے دوران دیکھیے، وہ 3-4 سال پرانی بات، اس پہ بھی ایک جس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بات کو بھی آج پھر سے ایک ٹوسٹ دے کے کہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کا کھویا ہوا وقار، وہ کھوئی ہوئی حیثیت ختم ہو جائے۔ تو جناب قاضی صاحب اینڈ اٹارنی جنرل صاحب، ہم اس وقت قصہ پارینہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج کا جو ظالم ہے، عوام اب اس کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے۔ آج جو ہے جنرل فیض ریلیونٹ نہیں ہے، آج جنرل ندیم انجم ریلیونٹ ہے، جنرل فیصل نصیر ریلیونٹ ہے، بریگیڈیئر فہیم ریلیونٹ ہے۔ آپ کی وہ آج کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ 4 سال پرانا قصہ لے، اور جبکہ پچھلے 2 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ اگر اتنے جوگے تھے تو کوئی کارروائی کر لیتے، کوئی تفتیش کر لیتے، کوئی ثبوت ڈھونڈ لیتے، ہمیں پکڑ لیتے، جکڑ لیتے، وہ تو آپ کر نہیں سکے۔ تو اس لیے جو قاضی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان باتوں سے خیر وہ کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اور پوری جو کارروائی تھی وہ میں آئین کے اوپر مبنی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو دوسری اہم چیز آج کی کارروائی میں ہمیں نظر آئی، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے میں سمجھتا ہوں ایک علادگی کا بھی پوسچر دیا گیا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب، قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کی جو اس وقت اطاعت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ اپنا ذہن صاف کر لے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے 2-3 دفعہ اس بات کا احاطہ کیا کہ ہم نے جب یہ اب سو موٹو لیا ہے اور ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو اس معاملے کو منطقی انجام کی طرف لے کر جائیں گے۔ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل اور کویشچنیبل کردار جو تھا وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی تھا، اور وہ ڈاؤٹ فل میں اور کویشچنیبل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تقریباً ہم نوائی ہی کر رہے تھے قاضی صاحب کی، اور بار بار کمیشن بنانے کی بات کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جو کام حکومت کرنا چاہ رہی تھی یا جو حکومتی موقف ہے
اس کو اپنایا جائے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. وہ بھی کافی ویسے اس وقت میں سمجھتا ہوں بری پرفارمنس تھی جس کے اوپر آگے جا کے بات ہوگی. میرا تو سمپل سی بات ہے کہ قاضی صاحب آپ اگر اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں تو جو اعتزاز احسن نے اس میں 184(3) کی پٹیشن فائل کی ہے اس کے اوپر کارروائی چلائیں, اس کے اوپر یہ بات کریں. اور یہ بات کچھ اور بھی کھل کر آئی ہے کہ چونکہ پریشر بہت زیادہ ہے اور یہ جو انہوں نے لارجر بینچ بنایا ہے یہ بھی نہیں چل پا رہا, تو لہٰذا فل بینچ کے لیے یا فل کورٹ کے لیے جو بات ہوئی ہے اس کی بھی انڈیکیشن دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ چونکہ عید کے بعد اور پھر 2 ہفتے قاضی صاحب نے لاہور اور کراچی جانا ہے, تب تک جو یہ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بیچارے برداشت کریں. تو پھر یہ اس مہینے کے آخر میں فل کورٹ بیٹھے گی اور پھر وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر کارروائی کریں گے. ساتھ انہوں نے ایک بڑا ہومیوپیتھک قسم کا آرڈر بھی پاس کیا ہے کہ اس وقت تک جب تک کارروائی نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی, تب تک انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنے آپے میں رہیں اور اپنے جامے میں رہیں اور وہ جا کے ججز کو تنگ شنگ نہ کریں اور ان سے نہ ملیں. اچھا, وہ آرڈر انہوں نے کیا کرنا تھا, ادھر چٹھیاں آنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے کورٹس کو. اب اس آرڈر کے اوپر پہلے سن لیجئے کہ اب اس آرڈر پہ کتنا امپلیمنٹیشن ہوگا. تو میں آپ کو یاد کرا دوں قاضی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک اور مقدمے میں بھی یہ آرڈر کیا تھا کہ کسی شخص کو ایجنسیاں جو ہیں وہ اٹھائیں گی نہیں زبردستی وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیجئے رپورٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنا اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں. دیگر ججز نے بھی آج جسٹس مندوخیل نے بھی انڈیکیشن دی کہ ایم پی او کے اوپر جو آرڈرز کیے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹس نے اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی, اور جو ملٹری کورٹس کے اوپر آرڈر ہوئے تھے اور جو انڈر ٹیکنگ دی تھی اٹارنی جنرل نے اس کی کتنی وائلیشن ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر خیر کوئی بات نہیں ہوئی. یہ جب آخر میں جو یہ مشکوک پاؤڈر والی داستان ہے کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے نام ایک خط آتا ہے اور اس کے اندر جناب کوئی ایک سفید قسم کا سفید رنگ کا پاؤڈر پایا جاتا ہے جس کو پہلے میڈیا پہ کہا گیا کہ جی اینتھریکس ہے. اینتھریکس میں آپ کو یاد کرا دوں بڑا پوٹنٹ قسم کا کیمیکل ہے, اور اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ موت بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ کیمیکل ہے اور دنیا کی بڑی بڑی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی ان تک رسائی بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے. اور جو ان چٹھیوں میں سے ایک چٹھی کے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ ریشما زوجہ وقار کا لکھا ہوا تھا. اور یہ جو ریشما زوجہ وقار ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خاتون ہے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اس نے نہ صرف ان 6 ججز کو یا 8 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کو چٹھی بھیجی ہے, بلکہ آج کی رپورٹ کے مطابق اس نے کچھ ایسی چٹھیاں جو ہیں وہ ریشما ہی ہوگی, نام بدل لیا ہوگا اس نے, لاہور ہائی کورٹ کے بھی 4 ججز کو بھیجی ہے اور پھر 2 ججز سپریم کورٹ کو بھی یہ چٹھیاں آئی ہیں. جو تحقیقاتی ادارے ہیں پولیس ہے انہوں نے جناب اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب اس کا وہ فورینزک انالیسس کریں گے, فنگر پرنٹنگز بھی دیکھیں گے, سب کچھ ہوگا. میرے ذہن میں صرف ایک سوال کھٹک رہا تھا کہ پہلی تو بات ہے کہ میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر یہ واقعہ ہی اینتھریکس ہے, کیونکہ اگر یہ اینتھریکس ہوا تو یقین جانیے کہ ہمارے ملک میں اینتھریکس پروکیور کرنے کی صلاحیت جو ہے عام شہریوں کے پاس نہیں ہے. میں یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوں, جتنا تھوڑا بہت میرا ایکسپیرینس ہے پاکستان کے معاملات کا, کوئی بھی عام شہری یا تنظیم یا جماعت اینتھریکس پروکیور نہیں کر سکتی. اینتھریکس جو ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویسے میں بڑا ڈاؤٹ کروں گا اینڈ آئی ووڈ بی ویری مچ سرپرائز کہ جب یہ فورینزک کی رپورٹ آتی ہے کہ اس میں اینتھریکس نکلتا بھی ہے یا نہیں. یہ پاؤڈر وارڈر ہوگا, یہ واشنگ پاؤڈر ہوگا یا کوئی ایسے ہی کوئی ٹیلکم پاؤڈر بھی ہو سکتا ہے. دوسری اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کی ٹائمنگ کہ خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کچھ اس طرح سے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے. اور پولیس سے درخواست ہے کہ اب انہوں نے لاہور میں بھی سنا تھا کہ کوئی وہ کوریئر کمپنی والا بندہ اریسٹ کر لیا, تو بھیا کوریئر کمپنی والے بندے کا کیا قصور ہے, اس غریب کے اوپر آپ نے کیوں یہ کمال مہربانی کی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی آج کی کارروائی کے دوران اٹھائی اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اٹھائی, کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس ایکٹیویٹی یا جس کارروائی کی جانب توجہ دلوا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز, وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور مشکل ترین بات یہ ہے کہ وہ آج بھی ہو رہی ہے. اور ابھی حالیہ آنے والی اطلاعات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی ایک فیمیل جج ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ,
جنہوں نے حال ہی میں جو خواتین پاکستان تحریک انصاف اور 9 مئی سے متعلقہ واقعات میں اریسٹڈ تھی ان کی بیلز دی ہیں. آف کورس کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بیلیں نہ ہوں. اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور ان خواتین کی جو وکیل تھی ختیجہ شاہ، ایک ینگ لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ جو سب سے زیادہ فکر مند بات ہے کہ چیف صاحب تو اس وقت 2 ہفتوں کے لیے لاہور اور کراچی کے دورے پر نکل رہے ہیں اور کچھ آرڈر بھی فرما گئے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ابھی بھی ججز کو نہ صرف اپروچ کیا جا رہا ہے بلکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تھریٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا ایک پریشان کن ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارے ہمارے ججز جو ہیں جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، یہ اپنی حفاظت اگلے 2-3 ہفتے کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ابھی تو جو ہے نا جو لارجر بینچ جب بیٹھے گا اور پھر انہوں نے یہ طے کرنا ہے، دنیا کا مشکل ترین سوال کہ وہ یہ کیسے جانیں گے کہ یہ کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اللہ ان کو حوصلہ دے اور ان کو عقل سمجھ بوجھ بھی دے کہ یہ اس معاملے میں دیکھ سکیں اور یہ کہ ایسا نایاب فارمولہ دریافت کر سکیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ تحقیق کر سکیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے ججز کو ڈرا دھمکا رہی ہیں یا نہیں رہی. اور جو قاضی صاحب کا ایک سوال تھا کہ دیکھیے نا چٹھی میں انہوں نے لکھ دیا کہ میرے بردر ان لا کو اٹھا لیا، بھائی بردر ان لا کا نام نہیں لکھا. تو اس قسم کے جو سوالات ہیں قاضی صاحب وہ پھر بہت بڑے سوال پیدا کرتے ہیں. خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. کوشش کریں گے کل آپ کو سائفر کیس کے اندر ایکسکلوسیو کچھ اطلاعات دیں اور باتیں بتائیں کہ جو اس وقت اپیل میں چل رہی ہیں اور کیا آیا عمران خان صاحب عید سے پہلے رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا سائفر کیس کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. شکریہ اور خدا حافظ.